we are away from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Gatherings like this, the environment of Dawat Islami, the activities of Dawat Islami, the environment that it provides us, this is a means of engaging ourselves continuously in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. Do not speak abundantly without mentioning Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. For indeed, an abundance of speech without the mention of Allah subhanahu wa ta'ala is a means for the hardness of the heart. Now let's ask ourselves this question. In our daily routine, when we wake up in the morning and we go to work, we go to school, we go to college, we go to university, until the end of our day, when we retire to our bed for our rest, throughout that entire period, how many times do we engage in remembering Allah subhanahu wa ta'ala? Or is it the case that from morning until night, we say a lot, we speak in abundance, but our speech is empty of the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala? If our entire day passes, if weeks on end pass, if months pass by without us even remembering Allah subhanahu wa ta'ala, then this is a means for the hardness of our hearts. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. And indeed, the furthest of people away from Allah subhanahu wa ta'ala is the person with a hard heart. So how can we remove the hardness of the heart? How can we soften our hearts? And how can we make our hearts pure, so that we too can become close to Allah subhanahu wa ta'ala? The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was asked, how can the heart be cleansed? How can the heart be purified? How can the heart become enlightened? The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, by remembering death and reciting the Quran. Our heart can become purified how? By remembering death and by reciting the Quran. Alhamdulillah, the environment of Dawat Islami reminds us of death, reminds us of the hereafter, reminds us that we are in this world for a very short period of time. And before we know it, we too will be lowered into our dark graves. The environment of Dawat Islami encourages us to recite the Quran on a daily basis. The Madani Inamat of Amir Ahl Sunnah, Dawud Barakat al-Aliyah, encourages us to recite at least 3 verses of the Quran on a daily basis with translation and tafsir. If we are successful in reciting the Holy Quran on a daily basis, our hearts will begin to become enlightened, and our hearts will begin to become cleansed from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So my dear respected brothers in Islam, we need to purify our hearts, and if we want to do so, we are in the best place. Just like physical diseases hinder us and cause impediments in our lives, spiritual diseases of the hearts also cause restrictions in our connection to Allah subhanahu wa ta'ala. And just like for physical diseases, we look for a doctor, for a hospital, and we look for the best doctor. We look for the doctor who has performed the most successful operations, who has cured the most patients. Similarly, when looking for the cure for our diseased heart, when wanting to connect our heart to Allah subhanahu wa ta'ala, when wanting to remove the rust of sins from our hearts, we need to look for a doctor and a hospital. And we need to look for a doctor and a hospital that is successful, that has successfully cured thousands, if not millions of patients who previously their hearts were not engaged in the dhikr of Allah. But after that, after being engaged and being connected to this doctor and to this environment and this hospital, those people of rusty hearts became those who engaged day and night in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is that doctor and what is that hospital? That doctor is none other than Amir Ahl Sunnah, Hazrat Allama Abu Bilal Muhammad Ilyas al-Qadri, Dawud Barakat al-Aliyah, our spiritual leader, our spiritual guide, who has guided thousands, if not millions of rusty hearts to the path of the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And that hospital, that center for the cure of spiritual diseases, is this beautiful environment of Dawat Islam. Inshallah, if you too come into the daman of Amir Ahl Sunnah, Dawud Barakat al-Aliyah, and come into the environment of Dawat Islam, you too will see your heart will become enlightened. Your heart will feel peace and contentment in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, in the recitation of the Quran, in reading the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and you too will feel a greater connection and a greater peace and tranquility in your life. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon what has been said,
May Allah Almighty give us steadfastness, istiqamah in the environment of Dawah Islami. May Allah Almighty prolong the life of our Shaykh Tariqat Amir Sunnah and keep His blessed shadow above our heads. And may Allah Almighty enlighten all of our hearts with His dhikr and His remembrance. Ameen. Bijahi Nabi Ameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اشعار رسول آ چکے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جگہ آلموسٹ فل ہو گئی ہے. تو دعوت اسلامی والے تو ویسے بھی ہم زمین پر بیٹھ کر دریوں پہ بیٹھ کر اس کے پاس سوچنے اور کرنے کے آتی ہیں. وہ اسلامی بھائی جب فیل کریں کہ مہمان آ رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے تو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ وہ بے شک نیچے بیٹھ جائیں تاکہ پھر ہمارے مہمانوں کے لیے جگہ آسانی سے ہو جائے. اور جو آ گئے ہیں میری اس گزارش ہے کہ برائے کرم خاموشی کے ساتھ، کیونکہ یہ اجتماع مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، تو جب لائیو کوئی چیز جا رہی ہے تو جتنا آپ کوائٹ ہوں گے وہ پراپرلی لائیو جائے گی. یہاں یقیناً تھاؤزنڈز ہزاروں اسلامی بھائی موجود ہیں، مگر ہوپ فلی اس وقت مدنی چینل پر لاکھوں عاشقان رسول ہمیں سن رہے ہوں گے. جتنا پراپرلی اچھے انداز سے ٹیلی کاسٹ ہوگا ہمارے جو مدنی چینل کے ویورز ہیں وہ بھی اچھے انداز سے دیکھ سکیں گے. کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایران حاجی محمد عمران اتاری رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان ہوں گے. ان کے پیارے پیارے بیان سے وہ مستفیض ہوں گے. میں چاہوں گا کہ جس کو جہاں جگہ ملتی جائے گی وہ بیٹھ کے جائیں، اور اگر جگہ نہیں ملتی تو انشاءاللہ مینا عرفات میں مزدلفہ میں بھی زمین پر بیٹھتے ہیں تو یہاں بھی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایثار کے لیے آنے والا یہ بھی کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں. درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ارشاد ملا ہے کہ بیانات بھی جاری ہیں، کیوں نہ کچھ ذکر مدینہ پنجابی زبان میں کر لیا جائے. پنجابی شاعر بڑے پیارے انداز میں مدینے کی آرزو کی بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، شوق ہوتے ہیں. کسی کو ساری دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بڑی مہنگی گاڑی یا موٹر سائیکل لینے کا شوق ہوتا ہے. ہر طرح کے شوق ہوتے ہیں، مگر عاشقان رسول کا ایک شوق بڑا ہی پیارا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، لوگاں دیاں لکھ ٹھارا، لوگاں دیاں لکھ ٹھارا، ساڑی ٹھاٹ مدینہ ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کا سب سے اہم شوق جو ہے وہ مدینے کی حاضری کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. عاشق رسول یقیناً ترستا ہے، تڑپتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے. دو تین شعر مل کر اگر پڑھیں گے انشاءاللہ اور مدینے کی یاد میں گم ہو کر، یہ ایسنس ہے، یہ خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی جو دلوں میں عشق مدینہ کو اجاگر کرتی ہے. اور الحمدللہ ساری دنیا میں عاشقان رسول ویسے ہی مدینے سے محبت کرتے ہیں، مگر جب مدنی ماحول میں آتے ہیں تو یہ شوق اور بڑھ جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں مینوں شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینوں شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت عشق شروع ورگا
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جتنے سارے عاشقان رسول ہیں اتنی آواز آنی چاہیے. یہ کرو دیوار یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں اور پیارے آقا کا جب بھی ذکر کریں تو شرمائیں کس بات سے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ذکر مصطفیٰ ذکر اللہ کرنے کی گواہی دیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور ایوری تھرسڈے نائٹ دعوت اسلامی کے دنیا کے تھاؤزنڈز پلیسز پر الحمدللہ ویکلی اجتماع ہوتے ہیں. اور آج برمنگھم میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و غریب اجتماع کا سلسلہ ہے. آج ہم نے کچھ اجتماع برمنگھم میں ہوتے ہیں، اس کے اطراف میں ہوتے ہیں، اس کو ٹوگیدر کیا ہے، ایک کیا ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد غلام الطاہری علی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے بیان سے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی مل کر جب ذکر اللہ کریں گے، دعا کریں گے، شب جمعہ کی برکتیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. بہت خوبصورت خوبصورت واقعات بھی فضائل درود میں ملتے ہیں. بڑے خوبصورت واقعات جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا. پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ ہوا اور اس ایک ہی خوبصورت سٹوری سے، اس ایک ہی خوبصورت انسیڈنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا، لرن کرنے کا موقع ملے گا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے، ہرن کا شکار کر کے نبی پاک کے سامنے سے گزرا. جب وہ شکاری اور وہ ہرن سامنے سے گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. گویا نبی پاک کا دیدار کیا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اچھا، نارملی جانور اپنی بولی میں بات کرتے ہیں، پرندوں کی زبان الگ ہے، باقی جانوروں کی زبان الگ ہے، مگر اس ہرن نے انسانی زبان میں نبی پاک علیہ السلام سے بات کی اور ریکویسٹ کی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شکاری ہے اس سے کہیے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی پرمیشن دے دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. بڑی امیزنگ بات ہے.
اس ہرن نے پیارے آقا سے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ حضور مجھے چھڑوا دیجیے، مجھے آزادی دلوا دیجیے. یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جانوروں کی ماں کیوں نہ ہو. اس ماں نے یہ نہ کہا کہ حضور مجھے رہائی دلوائیے، حضور بچے بھوکے ہیں، دودھ کے انتظار میں ہوں گے، مجھے اجازت دلوائیے میں جا کر بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اگر تم واپس نہ آؤ، اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے for few hours or few minutes and if you don't come back what is the guarantee، تمہارے پاس کیا ضمانت ہے؟ اس ہرن نے جو بات کہی وہ آج میرے مختصر سے بیان کا ٹاپک ہے. وہ ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں درود پاک پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، بالکل درود پاک پڑھنا چاہیے، مگر اس کو گرانٹڈ نہ لے کہ نہ پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں. نامی نبی پاک علیہ السلام کا جب بھی ہم نام سنیں ضروری ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، درود ریسائٹ کیا جائے. وہ ہم نہیں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. دو باتیں بڑی اہم ہیں. اب آگے چلتے ہیں. نبی پاک نے اس شکاری سے کہا اس آدمی کو چھوڑ دو. شکاری نے کہا حضور اگر واپس نہ آئی تو کون جواب دے گا، کس کی ذمہ داری ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے، اسے چھوڑ دو کہ واپس آ جائے. اور ایسا ہی ہوا. کچھ دیر کے لیے وہ ہرنی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو آپ پکڑے اور چھوڑ دے پرندے کو، جانور کو، واپس آ کے خود سرنڈر کر دے. اللہ اکبر. میرے آقا نے چونکہ گارنٹی دی تھی آفٹر فیو منٹس وہ ہرنی واپس آتی ہے اور گویا اپنے آپ کو پھر گرفتار کرواتی ہے، سرنڈر کرتی ہے. اب جب یہ ساری بات ہو گئی تو جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. اس واقعے میں ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جبریل امین آ کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے. جتنا پیار اس کو اپنے بچوں سے ہے یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ آپ کی امت پر میں اس سے زیادہ مہربان ہوں. اور حضور جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے قیامت کے دن میں آپ کی امت آپ پر واپس لوٹا دوں گا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ایک ہی سٹوری ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے، مگر اس ایک خوبصورت واقعے میں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. پہلی بات کہ ماں کتنی زبردست شخصیت ہے، اپنا نہیں سوچتی اپنے بچوں کا سوچتی ہے. ہم اپنی ماؤں کے بارے میں اگر غور کریں تو وہی ایک ہستی ہے کہ جو ہم بیمار ہوں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، ہم دکھی ہوں تو وہ بھی دکھی ہو جاتی ہے، ہم گھر نہ پہنچے تو وہ انتظار کرتی ہے، ہم سفر پہ ہوں تو جب تک واپس نہ آئے خیر کی دعا کرتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے. اپنی ماں کی، اپنے والد کی، اپنے پیرنٹس کی قدر کیجیے. انکنڈیشنل لو اگر دنیا میں کوئی کرتا ہے کسی سے تو وہ ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ریٹرن کی امید نہیں ہوتی، صرف محبت ہے، ون وے ٹریفک ہے، ون وے لو ہے. لیکن بدقسمت ہے وہ اولاد، وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کرتے. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے، آج بہت یاد آتے ہیں، قدم قدم پر یاد آتے ہیں، ہر مشکل میں یاد آتے ہیں، ہر سفر میں یاد آتے ہیں، ہر عید پر یاد آتے ہیں، ہر خوشی پر یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ جس انداز سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ کوئی اور دنیا میں نہیں کرتا. تو دوسری بات اس واقعے سے جو سیکھنے کو ملا کہ اس ہرنی نے کیا کہا کہ حضور ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں، مگر درود پاک کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو کتنی بار ریممبر کرتے ہیں. میں صرف آج کے دن 27 دسمبر کی بات کرنا چاہوں گا. یہ
یہ رائٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امتی اپنے آقا کو یاد کرتا رہے، ان پر درود پڑھتا رہے۔ علماء بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، ان سے پہلے بھی نعت خوانوں نے نعت پڑھی ہوگی، ہم محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں جہاں بار بار رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا انسان ہے کبھی نہیں پڑھ سکتا درود پاک، رہ گیا درود پاک پڑھنا۔ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ڈیلی روٹین میں پرٹیکولرلی کوئی فگر طے کر لے کہ میں 100 ٹائمز 200 ٹائمز ڈیلی درود پاک پڑھنا ہے، تو اگر کہیں محفل میں اجتماع میں کسی جگہ پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ پڑھ سکا، تو جو یہ بعد میں درود پاک پڑھے گا یہ اس کا قائم مقام آلٹرنیٹو ہو جائے گا۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، آج تو ویسے بھی تھرسڈے نائٹ ہے، اسپیشل نائٹ فار درود پاک، فار ریسائٹنگ درود پاک، فرائیڈے کا ڈے، سبحان اللہ سارا ہفتہ درود پڑھے مدینہ مدینہ، مگر جمعہ کے دن کی تو کیا بات ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن آقا علیہ السلام پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، 200 ٹائمز، اس کے 200 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو خوبصورت رات ہے، مبارک کا دن ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سیکنڈ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس نے کہا حضور ایسی لعنت، اللہ ایسی لعنت فرمائے اس شخص پر، مجھ پر، اگر میں واپس نہ آؤں، کہ جو نماز پڑھ کر دعا نہیں مانگتا۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کتنی دعا مانگتے ہیں، کتنی بار دعا مانگتے ہیں، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو نماز پڑھتے نہیں، اور اگر نماز پڑھنے آ بھی گئے تو ابھی امام صاحب نے سلام دینا اور مسجد سے باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ اسپیشل ٹائم ہے، علماء نے جو اسپیشل ٹائمنگز لکھے ہیں قبولیت دعا کے، اس میں یہ خاص وقت ہے نماز کے فوراً بعد، جیسی نماز سے فارغ ہوئے رحمت الہی متوجہ ہے، مانگو اور مانگنے کا وقت ہے، مگر اس وقت ہم چلے جاتے ہیں نہیں مانگتے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو، دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگتا ہے، ہمارے کوئی فرینڈ ہو ہمیں کال کرے کہ یار آئی ایم پرابلم، آئی ہیو سم کلیرٹی، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز سپورٹ می، I need urgently 200 pounds، ہم شاید بڑا کلوز ہوگا تو اس کو دے دیں گے۔ ایک ہفتے بعد پھر فون کرے یار تمہارا پرابلم میں آ گیا ہوں، پھر مدد چاہیے، اب تمہاری گاڑی چاہیے، اللہ کہ یار پہلے پیسے مانگے اب گاڑی مانگنے آ گئے، چلو بھائی دے دیتے ہیں۔ پھر ایک ویک گزرے پھر فون کرے ایک اور ہیلپ چاہیے، اب دل میں سوچیں گے یار بار بار مانگنے والا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، فورتھ ٹائم کال کرے گا تو شاید اس کا فون بھی ہم نہیں اٹھائیں گے، اور 5ویں بار فون کرتا ہے تو ہم فون نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ آج دنیا میں کسی سے 2-3 بار ہیلپ لے لے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اس کو اچھے نہیں لگتے۔ میرے رب کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مدد مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ روایتوں کو مضمون ہے کہ جو اللہ سے جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، جو دعا نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پکارتا، رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھو میرے رب کی شان کریمی کیسی ہے، جتنا مانگو اسے اتنا پسند آتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نواز لیتے آئے، تو نواز دے زمانے۔ رب جب عطا فرمانے پر آتا ہے اس کے خزانے بہت ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بہت خوبصورت تفسیر قرآن لکھی، تفسیر صراط الجنان، اس میں بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ فرام دا ڈے ون آف یونیورس، جب سے کائنات بنی ہے رب اپنے خزانے لٹا رہا ہے، رب اپنے خزانوں سے نواز رہا ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہو رہے اور وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، یہ ہم ہیں جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں، کون ہے جو پرابلم میں نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کی فیملی ایشو ہوں گے، کوئی بیماری کی پرابلم میں ہوگا، واٹ ایور پرابلم، مجھے بتاؤ کون ہے جو مشکل حل کر سکتا ہے؟ کون ہے جو بیماری دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری ساری پرابلم سالو کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر پرابلم یہی ہے
ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ذرا چیک کیجئے نا، ہم کتنی بار دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کتنا کنیکشن کرتے ہیں. یہ دعا بیسیکلی گفتگو ہے، رابطہ ہے، کنیکٹیوٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. آج میں اگر آپ کو کہوں کہ جناب آپ کے دنیا کے فلاں کنٹری کے پریزیڈنٹ سے لینا، I need to talk with your prime minister، یہ جناب میں فلاں منسٹر لارڈ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے بڑا ڈیفیکلٹ ہے، he is very busy، maybe you take time for after 2 months or for 10 minutes, but we have to talk with his secretary first, make appointment first. بڑے آدمی سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، سیکرٹری انوالو ہوگا، ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی پتا نہیں ہے. اچھا ٹائم بھی ملے گا تو پرٹیکولر سرٹن ٹائم، 10 منٹس 20 منٹس 5 منٹس دیٹس آل. اچھا پھر 10 منٹ کے بعد آپ باہر نکل کے دوبارہ ملنا ہے، ابھی تو میرے جب کیا ضرورت ہے، میں چھیڑنے والا ہوں، دوبارہ میٹنگ تو اور ڈیفیکلٹ. دنیا کے کسی افسر سے کسی منسٹر سے ملنے کے لیے you need appointment, you need secretary between you and him, certain time. But if you want to talk with Allah subhanahu wa ta'ala, احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بنانے والا، جو بیماریوں کو دور کرنے والا، no need appointment, just raise your hand، بس دل سے پکارو اسے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے، no need appointment, no 5-10 minutes limit. جتنی بات کرنی ہے، جتنی دیر کرنی ہے، جتنا پکارنا ہے اسے پکارو. اور کریم دیکھو کیسا ہے، تم جتنی دیر دعا کرو گے وہ اتنی رحمت برسا ہے. ہم گھڑی دیکھتے ہیں اتنی دیر ہوگی جانی ہے، 10 منٹس کا بولا تھا 12 منٹ ہو گئے کب کھڑا ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی بندہ زیادہ لمبی کرے، زیادہ دیر بیٹھے بھی ڈونٹ لائک ہم، بٹ لک ایٹ دی رحمت آف اللہ سبحانہ و تعالی. جتنا دیر اللہ سے بات کرو، جتنی دیر دعا کرو، وہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، وہ رحمتیں برساتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. خود قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا. مگر آج ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے. پرابلم سالو وہیں سے ہونی ہے، مشکلیں حل اسی کے در سے ہونی ہے. لیکن دعا کے لیے بھی میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. If we go in one of the biggest, کسی بھی پرسنالٹی کے پاس جاتے ہیں، کیا ہمارا انداز ہوتا ہے؟ فوکس، پریپیئرڈ، 10 منٹ سے پوری بات کرنی ہے، اپنی فائل دینی ہے، بڑا فوکس طریقے سے بات کرنا ہے، ٹوٹلی کانشیس. مگر جب اللہ سے بات کرنی ہے، جب دعا کرنی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمین، کبھی ادھر منہ ہے، کبھی ادھر منہ ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل چیک کر رہے ہیں، کبھی ناخن کا تلاش رہے ہیں. What we are doing? We are in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. We are talking with Allah subhanahu wa ta'ala like this. یہ manners ہے، یہ ادب ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، چھوٹا بھائی ہو، اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اور کبھی ادھر دیکھیے، کبھی ادھر دیکھیے، موبائل نکال لیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ میرا جاب، میرے پاس جاب کرنے والا، یا میرا چھوٹا بھائی، میرا بیٹا، میں اسے سمجھا رہا ہوں، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے توجہ دے میری طرف، میری بات غور سے سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں. جب آپ سے آپ کا چھوٹا بیٹا، بھائی، آپ کی جاب کرنے والا، وہ آپ پر توجہ نہ دے، آپ کو برا لگتا ہے. آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا فوکس نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دیکھتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ بتائیے ہم دعا مانگتے وقت کتنا فوکس ہوتے ہیں، دل کدھر ہے، دھیان کدھر ہے. اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، آنکھوں میں آنسو ہو، سر جھکا ہو، فوکس ہو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہو. ایک بھکاری ایک بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ہمیں فقیر بن کر، عاجز بن کر رب سے مانگنا ہے. پھر دیکھو وہ کیسے عطا فرماتا ہے، پھر وہ دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. ہم اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، لائف اسٹائل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے کتنی دعائیں مانگی، کبھی غور کیا؟ ہم میں سے بہت ساروں کو بہت ساری دعائیں یاد ہیں، لیکن سوچتے ہیں ہر قدم پر میرے آقا نے رب کو پکارا. گاڑی میں بیٹھے، سواری پر بیٹھے، یعنی اس زمانے میں جو
کوئی سواری کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. لک ایٹ ایوری اسٹیپ دعا. گھر سے نکلے دعا, گھر میں داخل ہوئے دعا, آئینہ دیکھا دعا, دودھ پیا دعا, پانی پی دعا. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آقا نے قدم قدم پر دعائیں مانگی ہیں. آج جو یہ اتنی ساری دعائیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں, یہ کہاں سے آئیں؟ یہ میرے آقا نے دعائیں کی, اپنے رب کو ہر اسٹیپ پر پکارا. بارش ہوئی تو دعا, بجلی کڑکی تو دعا, بادل آئے تو دعا, بارش نہ برسی تو دعا, قحط ہو گیا تو دعا, بیماری ہوئی تو دعا. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اللہ سے بات کی ہے, ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اللہ سے دعا کی ہے. مگر ہم ہیں کہ ہر طرح کی پریشانی لیے بیٹھے ہیں, اپنے رب کو نہیں پکارتے. آؤ آج اس اجتماع میں یہ سیکھ کر جائیں. آج انشاءاللہ نگرانی شورا کے بیان کے بعد یہاں ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, اور دل و جان سے اپنے رب سے مانگو. اور رب سے مانگتے وقت یہ نہ سوچو کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بھی ایک پرابلم ہے, ہمیں یقین نہیں ہوتا, ہمیں بلیف نہیں ہوتا کہ مجھے ملے گا کیسے, میرا پرابلم سالو ہوگا کیسے. جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس نیت سے مانگو کہ وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک کائنات ہے, وہ دینے والا ہے. میں مانگوں گا وہ ضرور عطا فرمائے گا. تو آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دل و جان سے دعائیں کریں گے. دعا کرنے میں شرمانا نہیں ہے, دعا کرنے میں یہ سوچنا نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. خالق کائنات سے جب مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے. میں ہوں بندہ, تو ہے مولا, میں ہوں سائل, تو ہے داتا. یا اللہ میری جھولی بھر دے. جب اللہ سے مانگو تو اسی عاجزی کے ساتھ مانگو. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنا پیارا شعر اللہ کی بارگاہ میں ملاقات میں عرض کر کے مل کے پڑھ لیتے ہیں. مولا دل کا زنگ چھڑا دے, مولا دل کا زنگ چھڑا دے, کل پہ Check your earnings.
سے ہماری روزی میں حرام تو نہیں آ رہا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, بہت رو رہا ہے, بہت گر گیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے, رو بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آس کے درگور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا اللہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, اتنا رو رہا ہے, اتنی محبت سے تجھے پکار رہا. اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائے. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا what is the reason؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو اس کی جسم پر لباس ہے وہ حرام ہے. تو سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے حرام روزی سے بچنا ہے. نیت کریں انشاءاللہ اب حرام روزی سے ہمیشہ بچیں گے. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد ہو رہی ہے. مرحبا نگران شورا, مرحبا 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 نگران شورا, مرحبا 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 نگران شورا, مرحبا نگران کی آمد. ذرا چھوٹ کے بعد حاجی عمران کی آمد, میرے نگران کی آمد, نگران کی آمد, نگران کی آمد, نگران کی آمد, بابا کے شیخ کی آمد. مرحبا نگران شورا, مرحبا 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 نگران شورا, مرحبا تشریف لانے, مرحبا نگران شورا, مرحبا تشریف لانے, مرحبا. ہاں بولو مرحبا. خوشی کرتے ہیں سارے اسلام ہے جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں, جگہ نہ ہو تو ماشاءاللہ یہاں قالین بھی بچھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اسلام میں جن کو جگہ نہ ملے اور ایثار کی نیت سے وہ چاہیں تو نیچے بھی بیٹھ جائیں, تاکہ اب بیان شروع ہوا چاہتا ہے. نہایت توجہ کے ساتھ اور ہو سکے تو تمام معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے, کلپس بھی بہت سارے آپ نے بنا لیے, موبائل بھی جیب میں رکھ کے توجہ سے بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملے گی. صلو علی الحبیب. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی مجھ پر جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھے گا, اللہ پاک